गुनहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदलो इंसाफ हक है। ए लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेदार भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फर्मा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ए मर्दम कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीन कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। इतनी बड़ी मुसीबत रूनुमा हो गई और मुझे अब पता चल रहा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू इसहाक। हानी का गिरफ्तार होना और मिज़हजियों की दास्तान कल रूनुमा हुई थी। हमारा कल मिलने का तय नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहां ढूंढूं। जहन्नुम में तो नहीं चला गया था ना मैं। इस सहरा के एक दो कबीलों की तरफ जाते मेरा कुछ अता पता मिल ही जाता। ग्रुप के वक्त बता रहे हो कि जनाब मुस्लिम ने कयाम कर लिया है। क्या मेरे पर लगे हुए हैं कि उड़कर जाऊं और रात तक कूफा पहुंच जाऊं? अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी करें और हम नजर कबीलों और तलवारबाजों को मुतला करें तब भी कल गुरूब आफ्ताब तक कूफा पहुंच सकेंगे। और फिर सबके पास घोड़े भी नहीं हैं। मुझे अपने लश्कर के पैदल चलने वालों के साथ चलना होगा। परेशान मत हो अबू इसहाक, कूफे के हालात मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का शुक्र है कि कूफियों ने जनाब मुस्लिम को कबूल किया। जितनी खिलकत मैंने देखी है वही काफी है कि इब्ने मरजाना के घुटने टेक दे। जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता। ताजुब है कि सुलेमान ने कयाम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान दिली तौर पर कयाम जनाब मुस्लिम पर राजी नहीं था और इसे मकरूह करार दिया था, मगर मना भी नहीं किया। यानी सुलेमान और उसके साथी मैदान में नहीं आए हैं? नहीं, बज़ाहिर उन्होंने सब्र का दामन थामा है और खामोश हो गए। उन्होंने ये तय किया है कि मौला के कूफे पहुंचने तक तलवार को हाथ न लगाएं। जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्ने मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो। जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ।
خدا نے چاہا تو کل تک میں اپنے لشکر والوں کے ساتھ کوفہ میں ہوں گا. پھر ملیں گے. خدایا تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے. تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گراں قدر گوہر بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے معجزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شر کے دفع کرنے کا سبب بنا دے اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا ذریعہ بنا دے. آمین. جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت دو اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کاٹ کر شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ دھمکاؤ. اے ابن شستم اور تم ابن شعب اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویاں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں. اور شمر تم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں امیر. تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے درمیان بھیجو تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفرقہ بازی کا پتھراؤ کریں. اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلیمان سرد خزائی کے مریدوں کے روپ میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو. جی امیر. اور تم بن حریث جی امیر. اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو. خاص طور پر قوم مراد اور ربیع اور حمدان پر رحم مت کرنا. یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں. نعوذ باللہ علی کی پوجا کرنے والے ہیں. ادھر آپ لوگ ادھر ہنگامہ آرائی کرنے والے. اور یہ رہا سونا. بسم اللہ. کوفہ کے لوگوں، شام کا لشکر ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں. اے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، خلیفہ نے کوفے پر قہر نازل کیا ہے. کمانی ابرو والیوں، تیری زلفیں کتنی حسین ہیں. اے حسین ہونٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں. خدا نے جب عورت بنائی مبہوت ہو گیا خلقت میں. آخر حیف نہیں ہے
دیکھو نا کتنی غلط بات ہے، اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں۔ غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں۔ اے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو۔ یہ عورتیں کیا رسی تلوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی؟ میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں۔ کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں۔ ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا، جو بھی ہو یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی۔ اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں اے ابن اسجا۔ ان عورت نما مردوں سے وہ خوب واقف تھا، حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کمن نہیں دھرے۔ ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں۔ شام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے، وہ ہم پر مجریک سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں۔ آؤ آؤ آؤ، کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ۔ مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے۔ خدا سلامت رکھے، میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے۔ ماں، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا، یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی۔ اب بھی سناتی ہوں۔ تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو، یہی حاکم شام ٹھیک ہے۔ شکور، تمہاری تلوار کی وزن جتنا سونا ملے گا۔ ہائے خدایا، اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نکلے گا اور ٹھیک ٹھاک سونا ملے گا۔ میں سونے کا ہار پہنوں گی۔ آہستہ بولو حبیبہ، آہستہ، لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کرو گے تو گردن بند میرے لیے مال غنیمت کے طور پہ لاؤ گے۔ کل رات کو ہی وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ ہاں وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے۔ آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر۔ میری بہن، کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ میدان جنگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے۔ کیسی شرمناک حرکت ہے۔ اپنے گھروں کو جائیے اور فتنہ مت کیجیے۔ کون سا گھر شیخ؟ جس کے کفیل کو قربانی کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ آپ لوگوں کو تخت و تاج کی ہوا سے کیا ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہوگی؟ ارے 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 ارے، یہ کیسے الزام لگا رہی ہو عورت؟ کچھ خدا کا خوف کرو، فحش کلامی مت کرو۔ جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ اور مردوں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ اے لوگوں، کوئی صاف ذرا عورت کی فریاد کو سن لے، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ ان کافروں نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے ہیں۔ خدا کی خدائی کی قسم ہے، اگر راستہ نہیں کھولا تو عبایا اتار دوں گی، بال کھولوں گی، سینہ چاک کر دوں گی، اپنے کپڑے پھاڑ لوں گی تاکہ تم جیسے بے دین اور کافر کو رسوا کروں۔ ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ شرم کرو عورت، واپس آؤ۔ کس بات سے شرماؤں بغیر؟ تو میں نے کون سی برائی کی ہے؟ تم شرم کرو کہ عورتوں پر تلواریں لیے کھڑے ہو۔ ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ۔ ہٹ جاؤ بھائیو، تم لوگ مرد ہو، ان عورتوں کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے تم لوگ۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی نامرد ڈھونڈنا ہوگا جو ان خالص کوفی زبان دراز عورتوں سے مقابلہ کر سکے۔